अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है नैना ने। नावल का नाम है जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। मुसन्निफ़ा है अनीज़ा सैयद। किस्त नंबर 5। महानूर के मामू के घर गाड़ी रुकने पर शाहबानो ने महानूर की तरफ देखा। वो अभी भी सहरज़दा नज़र आ रही थी। वो महानूर के साथ घर के अंदर गई और उसे उस कमरे तक ले गई। महानूर तुम चेंज कर लो। शाहबानो ने उसका बैग टेबल पर रखा। वो बगैर किसी बहस के वॉशरूम में चली गई। 10 मिनट बाद जब वो वापस आई तो उसने शब ख्वाबी का लिबास पहन रखा था। उसकी आंखें बोझल नज़र आ रही थीं और चेहरा सुता हुआ था। चलो अब तुम लेट जाओ, शाहबानो ने कहा और उसके लेट जाने के बाद वो कुछ देर उसके करीब बैठकर उसका हाथ सहलाती रही। फिर आहिस्तगी से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। महानूर की तबीयत कुछ ठीक नहीं, हो सकता है वो कल देर तक सोए। उसने लाउंज में बैठी उसकी मुमानी से कहा। उन्होंने सर हिला दिया। शाहबानो महानूर की तरफ से खासी परेशान थी। उसने रास्ता भर उबैद से कोई बात नहीं की। उसकी अच्छी खासी समझदार दोस्त को शायद कोई जिन चिमट गया था। रह रहकर उसके जहन में एक ही ख्याल सर उठा रहा था। लारी एक झटके के साथ किसी जगह रुकी थी। लारी का कंडक्टर उस जगह का नाम ले रहा था। मुसलसल खिड़की से बाहर गुजरते मंजरों पर नज़र जमाए सादिया के बाजू पर हाथ रख कर अम्मा ने उसे चौंका दिया। चलो उठो, हमारी मंजिल आ गई, अम्मा ने नीची आवाज़ में कहा। इतनी जल्दी सफ़र ख़त्म हो गया? सादिया ने हैरत से पूछा। ये जल्दी है? अम्मा ने उसे घूरा। 2.5 घंटे हो गए बस में बैठे बैठे। सारा सफ़र नहर के साथ साथ ही गुजरा था। रास्ते में कुछ देर के लिए नहर गायब हुई, लेकिन एक जगह मोड़ काटकर जब लारी अगली सड़क पर चढ़ी तो नहर दोबारा नज़र आने लगी। नहर में पानी बहुत ज़्यादा नहीं था और यहाँ उसमें तरबूजों की जगह भैंसें नहा रही थीं। हाय, इनको कितना मज़ा आ रहा होगा। सादिया को भैंसों पर रश्क आया जो उसके अपने कपड़े पसीने की वजह से जिस्म के साथ चिपक रहे थे और प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। ये सोलिंग अंदर को जाता है गांव की तरफ, उसने सुना एक शख्स अब्बा जी को बता रहा था। अब्बा जी एक तरफ खड़े चंद मरियल घोड़ों वाले तांगों के सोए सोए से कोचवान में से एक से महवे गुफ्तगू थे। अब अब्बा जी एक मरियल घोड़े वाले तांगे पर सामान लदवा रहे थे। जिस जगह वो लोग खड़े थे उससे चंद गज के फासले पर नहर के किनारे एक हैंडपंप लगा था। सादिया ने बगैर कुछ बोले अम्मा से हाथ छुड़ाया और हैंडपंप की तरफ लपकी। पानी ठंडा और मीठा था। सादिया ने नलका छोड़कर पंप से उगलते पानी के आगे हाथों की ऊक बनाई। थोड़ा पानी उसकी प्यास बुझाने के लिए नाकाफ़ी था। उसने एक बार फिर नलका ज़ोरों शोर से चलाया और फिर उगलते पानी के साथ हाथ बांध लिए। उसके कपड़े भी उस कोशिश में भीग रहे थे और उसे ये गीले होते कपड़े अच्छे लग रहे थे। सादिया, माँ की डांटती आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा। माँ उसके सर पर खड़ी थी। बड़ा ठंडा पानी है अम्मा, आप भी पी लो, मुँह धो लो। सादिया ने मुंह पर कुछ देर पहले पानी के चपाके मारे थे और रह जाने वाले कतरों के पीछे से अम्मा की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, अम्मा के सख्त लहजे ने उसे डराया। चलो, अब्बा जी नाराज़ हो रहे हैं। अम्मा ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ा और दोबारा उसी जगह ले आई जहाँ वो पहले खड़ी थी। लो, पानी पीने पर भी डांट, सादिया ने सोचा। रास्ते पर लारी में ठंडे शरबत और ठंडे पानी वाले चढ़कर बेचने आते रहे। किसी ने एक गिलास नहीं लेकर दिया। अब ये तो मुफ्त का पानी था, इस पर भी नाराज़ी। उसके दिल की ये खफगी और भी बढ़ गई जब अम्मा ने उसे अंदर जाते एक रास्ते की तरफ धकेला। सामान वाला तांगा आगे आगे चल रहा था और अब्बा जी उसके पीछे पैदल चल रहे थे। अम्मा उसका बाजू पकड़े अब्बा जी के पीछे चलने लगी। गोया उनका अगला रास्ता पैदल चलकर तय करना था। हम तांगे पर क्यों नहीं बैठे? उसने मुंह उठाकर अम्मा से सवाल किया। देखती नहीं कैसा मरियल घोड़ा है, सामान ही ले जाए बड़ी बात है, अम्मा ने नकाब के पीछे से जवाब दिया। वो खफगी से बोली। दूसरे तांगे का किराया बचाया होगा अब्बा जी ने, उसने सोचा और अपना गुस्सा निकालने के लिए रास्ते में आए एक पत्थर को जूते की नोक से ठोकर मारी। पत्थर उड़कर ज़रा आगे जाकर गिर गया। पत्थर के करीब पहुंचकर सादिया ने उसको दूसरी ठोकर मारी। पत्थर कुछ और आगे जा गिरा। अब वो इस नए मशगले में मशगूल हो गई। वो पत्थर सादिया की ठोकर से उड़ता गिरता उसके साथ उस जगह तक पहुंच गया जो सादिया और उसके घराने का नया ठिकाना था। एक बात गौर से सुन लो और गिरह से बांध लो, ऐसी कोई तस्वीर प्रिंट मीडिया में नहीं जाएगी और ऐसा कोई शॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड? राइट? आई होप कि मुझे ये बात दोबारा करने के लिए तुम्हें कॉल नहीं करना पड़ेगी। लेकिन सर, वो जो लोगों के पर्सनल वीडियोज़ हैं, वो जो सोशल वेबसाइट्स और यूट्यूब वगैरह, साकिब ये जो तुम मिन मिन कर रहे हो इसका हल तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें अंदाज़ा है कि उसका क्या करना है। यस सर। तो फिर पहली बात ही आखिरी बात भी है, मैं कहीं भी उसके बारे में कुछ देखना या सुनना नहीं चाहता। जी सर। ओके।
وہ کتنے گھنٹے سوئی تھی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس کے کمرے کی کھڑکیوں پر دبیز پردے ہونے کی وجہ سے کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود ہر چیز کے خدوخال مدھم سے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک بار آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے لگا اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ ذہن شاید سوچنے اور محسوس کرنے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سوچا، وہ یوں کیوں لیٹی ہوئی ہے؟ کچھ سمجھ میں نہ آنے پر اس نے سوچنے کی مشقت چھوڑی اور پہلو بدل کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ مارا۔ موبائل فون وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ چونک کر اٹھی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ سیل فون اس کے ساتھ کہیں رکھا نہ ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے سامنے میز پر رکھا اپنا شولڈر بیگ نظر آیا۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر اپنا بیگ اٹھایا اور واپس بیڈ پر بیٹھ کر اس میں اپنا فون تلاش کرنے لگی۔ فون نکال کر اس نے اس کی اسکرین روشن کی۔ تاریخ اور وقت دونوں نے ہی اس کو حیران کر دیا۔ مسڈ کالز کی لمبی فہرست تھی۔ اس میں ایک نامعلوم نمبر بھی تھا۔ بابا، ممی، سلمان اور شابانوں کے میسیجز کے علاوہ نومیڈ آرٹ گیلری میسیجز تھا، جس میں گیلری انتظامیہ سے بہترین تعاون پر اس کا شکریہ ادا کیا گیا تھا اور اس کے اسکیچز کی تعریف کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ اپنے فروخت شدہ اسکیچ کی قیمت طے کرنے کے لیے گیلری کے اسلام آباد آفس میں تشریف لائے۔ اس نے سر جھٹکا اور ممی کو کال کی۔ وہ حسب توقع پریشان تھیں۔ اسی لیے میں تمہیں وہاں بھیجنے پر متعمل تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ اپنے گھر کے علاوہ تمہیں کہیں رہنے کی عادت جو نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے ممی، سردار چاچا کے پاس بھی تو رہی تھی۔ اس نے کہا، میں شاید کل زیادہ تھک گئی تھی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں۔ نسرین یا فرقان نے کل سے تمہاری خبر نہیں لی؟ دیکھا بھی نہیں کہ تم آخر جاگ کیوں نہیں رہی ہو؟ ممی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے ممی، وہ دونوں بہت مصروف ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی اکڑی ہوئی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ گھر میں آئی چند دن کی مہمان کی خبر ہی نہ لی جائے؟ ممی کو غصہ آ گیا۔ تم صبح ہی سامان اٹھاؤ اور شابانوں کے پاس چلی جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ان کی آواز آئی۔ ارے واہ! مانور ایک دم خوش ہو گئی۔ واقعی ممی؟ ہاں واقعی، وہ نرمی سے بولی۔ اور اگر شابانوں ابھی کچھ اور دن رکنے کا کہے تو؟ وہ منمنائی۔ تو تم بھی رک جانا، وہ فراخ دلی سے بولی۔ اب گھر سے نکل ہی گئی ہو تو ذرا گھوم پھر لو۔ مہنور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اور فرقان اور نسرین سے تو مجھے سخت شکوہ ہو گیا ہے، وہ ناراض لہجے میں بولی۔ دل میں شکوہ ہو تو پھر اس شخص سے دور کر لینا چاہیے، ورنہ گناہ گاری ہو جاتی۔ مہنور ماں کی یہ بات سن کر مسکرا دی۔ بظاہر اتنی سخت مزاج خاتون کے اندر اللہ سے ہر دم ڈرنے والا دل موجود تھا۔ مہنور کو اس کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا۔ ممی آئی لو یو، مہنور نے بے ساختہ کہا۔ چلو اب تم اٹھو، خود ہی کچن میں جا کر کچھ کھا لو۔ مجھے یقین ہے نسرین کا فریج کھانے کی اشیاء سے بھرا ہوگا، چاہے انہیں کھانے والا کوئی نہ ہو، وہ ہنس کر بولی۔ ممی یہ بھی غیبت ہوتی ہے، مہنور نے انہیں یاد دلایا۔ اوہ ہاں، آئی ایم سوری، انہوں نے کہا۔ چلو پھر اٹھ کر کچھ کھا پی لو اور صبح مامی کو بتا دینا کہ تم نے فریج سے کیا کیا لیا تھا۔ وہ ہنسی۔ مہنور نے مسکراتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ ممی سے بات کر کے اس کا ذہن بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ اور یہ سولڈ اسکیچ۔ اس نے پھر دوبارہ آرٹ گیلری سے آیا پیغام پڑھا۔ اچھا دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی اور اٹھ کر واش روم کی طرف چل دی۔ شہبانو اس کا فون سن کر بہت خوش تھی اور تھوڑی پریشان بھی۔ مہنور کو جس کیفیت میں 2 دن پہلے وہ اس کے ماموں کے گھر چھوڑ آئی تھی، اس کے لیے وہ کیفیت پریشان کن تھی۔ اب مہنور اسے خبر دے رہی تھی کہ اس کی ممی چاہ رہی تھی کہ وہ شہبانو کے ساتھ رہے۔ تم ٹھیک تو ہونا؟ شہبانو نے مہنور سے بار بار پوچھا تھا۔ ہاں ایک دم ٹھیک، وہ بشاش لہجے میں ہنس رہی تھی۔ مہنور کو تو شاید جناتی دورے پڑنے لگے ہیں۔ مہنور کو اس کے ماموں کے ہاں سے لینے کے لیے آتے ہوئے شہبانو یہی سوچ رہی تھی۔ لیکن یہ جن اسے چمٹا کہاں اور کیوں؟ پھر اس نے سوچا تھا، جن ہی تو تھا جو اس سے پاگلوں کی طرح فوک میوزک کے ریکارڈ جمع کروا رہا تھا۔ شہبانو کو اپنی ہی سوچ پر بے اختیار ہنسی آ گئی اور اس لڑکے کو محترمہ سائیں سمجھ رہی تھی جو ریحانہ کا نمبر گا رہا تھا، اور کیا خوب گا رہا تھا۔ کاش اس روز مہنور یوں ریئیکٹ نہ کرتی تو اس لڑکے کے گائے ہوئے گانے تو سننے کو مل جاتے۔ اللہ جانے اور کتنی دیر اسٹیج پر رہا ہوگا وہ تو، بھئی منٹوں میں وہ ہارٹ تھروب بن گیا تھا۔ نام پتہ نہیں کیا تھا اس کا۔ مہنور کے ماموں کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے شہبانو نے سوچا، چلو سید پور فیسٹیول کی ویڈیوز اپلوڈ ہو ہی جائیں گی، سب پتہ چل جائے گا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور مہنور کے ماموں کے گھر میں داخل ہو گئی۔ 12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے پری بلو ہیون سرکس کے ساتھ میلوں کا سفر طے کر چکی تھی اور اب تاروں اور رسیوں پر کرتب دکھانے کے علاوہ سٹیل بار پر کرتب دکھانے میں اس سے زیادہ ماہر کوئی دوسرا شخص سرکس میں نہیں تھا۔ پری تو بلو ہیون کا ایسا اثاثہ ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں، عارف خان بابا سینہ تان کر کہتے۔ پری انگریزی بولتی ہے اور پری رنگ میں پری کی چھڑی جیسے کرشمے دکھاتی ہے۔ مسز پیٹر اپنا کریڈٹ لینا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ سرکس رنگ میں شام کے وقت پری سے زیادہ پرجوش
ماہر اور میلہ لوٹ لینے والا کوئی دوسرا فنکار نظر نہیں آتا تھا، مگر دن کے وقت سرکس کی خاموش چھولداریوں میں سے کسی ایک میں ایک بالکل مختلف پری ہوتی تھی۔ سرکس میں آئے روز نئے نئے لوگ شامل ہوتے تھے، کچھ عرصہ گزار کر چھوڑ جانے والے بھی کئی ہوتے تھے۔ مجھے مسخرہ بننے کا شوق ہے، میں گھر والوں سے چھپ کر آیا ہوں۔ کوئی درخواست کر رہا ہوتا، مجھے ہاتھی اور گھوڑوں کے ساتھ کرتب کرنے ہیں جناب، میں نے ٹی وی پر یہ کرتب دیکھے ہیں، مجھے اپنے پاس جگہ دے دیں۔ کوئی اور کہتا سنائی دیتا۔ کوئی تاروں پر چل کر کرتب دکھانے کا دعوے دار ہوتا اور کسی کا خیال ہوتا کہ اس سے بہتر موت کے کنویں میں موٹر سائیکل کوئی نہیں چلا سکتا۔ آنے والوں میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی شامل ہوتے تھے۔ پر یہ ایسے منظر بچپن سے ہی دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ اکثر یہ لڑکے اور لڑکیاں عمر میں اس سے بڑی ہوتی تھیں۔ پہل اس نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا، مگر جوں جوں وہ بڑی ہو رہی تھی اس کا شعور بھی بیدار ہو رہا تھا اور کئی قسم کے سوال اس کے ذہن میں اٹھنے شروع ہو چکے تھے۔ لوگ جو ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہوں، ان کے تو اپنے گھر بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں۔ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو دیکھ کر سوچتی، میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آئی ہوں؟ میرے ماں باپ کون ہیں؟ اس کا ذہن ان سوالوں کی زد میں رہنے لگا تھا۔ ارے تو سرکس کی جمپل ہے پری، عارف بابا نے ایک بار اس کے سوال کے جواب میں کہا تھا۔ تو سرکس کی بیٹی ہے، سرکس ہی تیرا گھر ہے، اور یہاں ہم سب جو کرتب دکھانے والے سکھانے والے ہیں تیرے ماں باپ ہیں۔ تو دیکھتی نہیں سب تجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، سب کے لیے تو کتنی اہم ہے۔ وہ اس کا دل راضی کرنے کی کوشش میں کہتے، مگر پری کا دل ان جوابوں سے کبھی راضی نہ ہو سکا تھا۔ وہ 10 سال کی عمر میں ہی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ یہاں موجود کسی بھی شخص کی بیٹی نہیں تھی۔ یہاں کوئی عورت اس کی ماں تھی، نہ کوئی مرد اس کا باپ تھا۔ چند ماہ اور آگے کھسکنے پر اس نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ اس حقیقت پر کڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے اپنا ننھا سا دل کتابوں اور تربیت کے علاوہ ادھر ادھر کے کاموں میں لگانا شروع کیا۔ سرکس کی بیٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہونے کے باعث وہ بلا روک ٹوک سرکس سے متعلق ہر شخص سے بات کر سکتی تھی اور اس کے کام کے متعلق پوچھ بھی سکتی تھی۔ وہ چھولداریاں نصب کرنے، سامان سجانے، سرکس رنگ تیار کرنے، لوگوں کا کھانا بنانے، جانوروں کا راتب تیار کرنے والوں سے لے کر نئے پرانے تمام فنکاروں پر ان سے چھوٹی ہونے کے باوجود رعب جما کر بات کر سکتی تھی۔ اور کچھ عرصہ اس نے ایسا کیا بھی۔ یہ سب لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے، اس کی ایک شکایت پر وہ اپنے کام سے برطرف کیے جا سکتے تھے، مگر وہ تھوڑے ہی عرصے میں اس مشغلے سے بھی اکتا گئی۔ جانوروں کو تربیت دینے والے ایریا میں کم ہی کوئی دوسرا شخص جا سکتا تھا سوائے ان کو تربیت دینے والوں کے۔ پری کو وہاں جانے سے بھی کوئی نہیں روکتا تھا، مگر یہاں کے مناظر ہلا دینے والے تھے۔ پری نے اپنی آنکھوں سے خوفناک جانوروں کو ہفتوں کی تربیت میں انسانی اشارے کے سامنے بھیگی بلی بنتے دیکھا، جن کے تصور سے ہی عام انسان کو خوف آ جائے۔ کچھ ہفتوں میں اس کی برداشت جواب دے گئی اور اس کے بعد اس نے فرصت کے دنوں میں ادھر ادھر پھرنے کے بجائے اپنی چھولداری میں چارپائی پر لیٹے لیٹے دن گزارنے شروع کر دیے۔ انہی دنوں میں اس نے سرکس سے باہر کی دنیا کے بارے میں سوچا۔ اس کے تصور میں وہ زندگی آتی ہی نہیں تھی جو سرکس کے باہر ہو سکتی تھی۔ جب کبھی وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے اور راستوں میں نظر آنے والے مناظر کو دیکھتی اور اسے لگتا سب سے اچھی زندگی سرکس کے اندر ہے، وہ اس سے آگے کا شاید سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر اس نے فن کے مظاہروں کے دوران پہنے جانے والے اپنے مختلف ملبوسات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اس غور نے اس کے ملبوسات کو تنوع اور جدت عطا کرنا شروع کر دیے۔ واہ بھائی، اپنی پری کے تو کاسٹیومز ہی الگ ہوتے ہیں۔ عارف خان بابا کی کلگی میں ایک اور پر لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس سے عمر میں بڑی لڑکیاں جو سرکس میں کام کرتی تھیں اس کو ملنے والی اہمیت سے جلتی تھیں۔ وہ اپنی زندگی سے کتنی ہی غیر مطمئن سہی، اس احساس نے کہ باقی لوگ اس سے حسد کرتے ہیں اسے اپنے کام میں مزید جدت اور تنوع پیدا کرنے کا جنونی بنا دیا۔ بلو ہیون سرکس میں سارا خان عرف پری کو سرکس کی ملکہ بن جانے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ شاہ بانو نے ماہ نور کو غور سے دیکھ کر اپنی تسلی کرنے کی کوشش کی کہ وہ بالکل نارمل تھی یا نہیں۔ تم مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ماہ نور نے مسکرا کر پوچھا۔ ویسے ہی، شاہ بانو نے اس پر سے دھیان ہٹا لیا۔ تم مجھے اتنے عرصے سے جانتی ہو شاہ بانو، کیا پہلے کبھی تمہیں یوں اب نارمل لگی؟ اپنا سامان شاہ بانو کی گاڑی میں رکھنے کے بعد فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ماہ نور نے شاہ بانو سے کہا، مجھے تم اب بھی اب نارمل نہیں لگ رہی ہو۔ شاہ بانو نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا، میں ابھی کی نہیں، میوزیکل نائٹ والے روز کی بات کر رہی ہوں۔ ماہ نور نے سامنے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اس روز۔ شاہ بانو کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو کسی کو اس طرح ریئیکٹ کرتے دیکھ کر یوں ہی پریشان ہوتی جیسے تم ہوئی، ماہ نور نے اعتراف کیا۔ وہ ری ایکشن نہیں تھا، شاہ بانو نے گیئر بدلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ماہ نور نے چونک کر شاہ بانو کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم کیا سمجھتی ہو ماہ نور؟ شاہ بانو نے اس کی طرف دیکھا۔ 1000 کے مجمع میں تم ایک لڑکے کا بازو پکڑ کر چیخو چلاؤ گی یہ تو اس کو کوئی عقیدت کا اظہار قرار دیا جائے گا؟ وہ سادہ ترین لفظوں میں تماشا تھا جس کو دیکھ کر لوگ محظوظ ہو رہے تھے۔
جملہ کشی کر رہے تھے اور بہت سے اس لمحہ کی تصویریں بھی لے رہے تھے۔ شاید کسی نے اس کی ویڈیو بھی بنا لی ہو۔ شاہبانو کے لہجے میں خفگی تھی اور غصہ بھی۔ ماہ نور کو لگا اس کے جسم کا سارا خون چہرے کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں جمع ہو گیا ہے، جو کسی بھی لمحہ پھٹ کر باہر بھی آ سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھ سے یہ کیوں ہو گیا، اس نے کچھ دیر کے بعد بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شاہبانو نے پورا دھیان گاڑی ڈرائیو کرنے کی طرف مبذول کر لیا تھا۔ آئی سویئر شاہبانو، ماہ نور نے بے بسی سے کہا۔ میں تو سمجھتی ہوں ماہ نور، شاہبانو نے بددستور نظریں جمائے ہوئے جواب دیا، مگر لوگ نہیں سمجھتے۔ ماہ نور اپنے آنسوؤں کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید میں ایلوژنز کا شکار ہو گئی ہوں، اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا، مگر یقین کرو مجھے کئی بار مختلف جگہوں پر ایک ہی شبیہ کے لوگ نظر آئے ہیں۔ شاہبانو نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہر بار ان کے کام مختلف ہوتے ہیں، ہر بار جگہ مختلف ہوتی ہے، ان کی موجودگی کے پس منظر مختلف ہوتے ہیں، مگر ہر بار کبھی چہرے، کبھی آنکھیں، کبھی ہاتھ اور کبھی آواز اتنی مماثل ہوتی ہے کہ میرا ذہن معاف ہونے لگتا ہے، پھر میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتی۔ ایسا کب سے ہو رہا ہے؟ شاہبانو نے پوچھا۔ کافی عرصہ ہو گیا، جب میں گاؤں گئی تھی اس وقت سے، ماہ نور نے سر جھکا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کے ناخنوں پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ میں کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ تو نہیں ہوں، شاہبانو نے اس کی طرف نرمی سے دیکھا، لیکن جو تمہاری کیفیت ہے اسے شاید یہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ماہ نور شاہبانو کی بات کے جواب میں کچھ نہیں بولی۔ چلو خیر، اب ہم ساتھ رہیں گے، کچھ دن گھومے پھریں گے، تمہارا ذہن بھی ٹھیک ہو جائے گا، شاہبانو نے عبید کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہوئے کہا اور گاڑی کا ہارن بجانے لگی۔ میں اس کو اپنی بات سمجھاتی ہوں، نہ یہ سمجھ سکتی ہے، پھر بات کرنے کا فائدہ؟ ماہ نور نے عبید کے گھر کے پوش میں گاڑی سے اترتے ہوئے سوچا۔ تمہارا وہ اسکیچ 50,000 میں بکا ہے ماہ نور، اس رات کھانے کی میز پر عبید بھائی نے اچانک سے بتایا۔ پلیٹ میں چمچہ چلاتا اس کا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ مگر میں نے تو نہیں بیچنا تھا عبید بھائی، اس نے بے ساختہ کہا۔ ہاں بھائی، میں نے اس لڑکے کو تمہارا پیغام دے دیا تھا، مگر وہ مفت میں لینے پر تیار نہیں تھا۔ پھر شیراز، جو میرا کولیگ ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک مناسب سی رقم اس سے لے کر تمہاری طرف سے کسی رفاہی ادارے کو دے دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ عبید بھائی نے کچھ کر لینے کے بعد اسے یوں بتایا تھا جیسے انہیں یقین ہو اس پر وہ برا نہیں مانے گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ ایک دم خوش ہو کر بولی۔ شاہبانو، سید پور میلے کی ویڈیو میری USB میں موجود ہے، تم نے کاپی کر لی کیا؟ عبید بھائی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، میں اس روز سے تمام سوشل ویب سائٹ، YouTube وغیرہ سب چیک کر چکی ہوں، کہیں مجھے اس سے متعلق کچھ نہیں ملا۔ شاہبانو کو اچانک یاد آیا۔ سب رائٹس محفوظ ہیں، سختی سے آرڈر ہو چکا ہے، اس لیے کہیں یہ نہیں چلائی جائے گی، عبید بھائی نے اطلاع دی۔ سو اسٹرینج، شاہبانو حیران ہوئی۔ اتھارٹیز بھائی، اتھارٹیز، عبید بھائی کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، اور ہاں 2 منٹ کے بعد ہی عبید کمرے میں واپس آ گئے۔ ماہ نور، میں نے اسکیچ خریدنے والے لڑکے کو غور سے دیکھا تھا، وہ کسی طرح بھی اس سنگر کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا اتا پتہ، نام نشان پوچھا؟ شاہبانو نے پانی پیتے ہوئے ماہ نور کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ ایک دفعہ پھر سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کا کارڈ میرے پاس پڑا ہے، دیکھ لینا، عبید نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے چلے گئے۔ شکر کرو کہیں کوئی تصویر، کوئی ویڈیو نہیں آئی، شاہبانو نے ماہ نور کو تسلی دینی چاہی، مگر ماہ نور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ پھر مجھے کیوں ایسا لگتا ہے، مجھے ہی کیوں، وہ سوچے چلی جا رہی تھی۔ اس اسرار کا جواب اس کو شاید کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اس رات بھر جاگنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ اس معاملے پر کبھی سوچے گی بھی نہیں، یوں جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن صبح جب اس نے وقت دیکھنے کے لیے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھنا اپنا سیل فون آن کیا، فون میں ایک نامعلوم نمبر سے اس کے لیے پیغام موجود تھا۔ اس نے پیغام کھولا۔ ماہ نور، میں سخت معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے تمہیں اتنی کوفت اٹھانا پڑی۔ پیغام پڑھتے ہوئے ماہ نور کا ذہن ایک بار پھر معاف ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو ایک بار پھر شفاف ہونے سے روکا، وہ ذہن پر لکھی تحریروں کو قائم رکھنا چاہتی تھی۔ ایک لمبے عرصہ سے وہ اس واہمے کا شکار تھی، اس کا اسرار اسے خود ہی کھولنا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر نظریں دوبارہ آنے والے اس پیغام پر جمائیں۔ یہ پیغام جس کسی نے بھی بھیجا تھا، اسے بلا سوچے سمجھے اس سے رابطہ کرنا تھا، شاید کوئی گرہ کھلے۔ اس نے اس نمبر پر کال ملائی، 2-3 بار بیل ہونے کے بعد اس کی کال وصول کر لی گئی۔ السلام علیکم ماہ نور، مجھے یقین تھا تم کال کرو گی۔ دوسری طرف سے بولے گئے الفاظ نے ماہ نور کو حیرت کا ایک نیا جھٹکا لگایا تھا۔ وہ کون تھا جو اسے اتنی بے تکلفی سے مخاطب تھا؟ تم کون ہو؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ میں کبھی کسی کے سامنے لاجواب نہیں ہوا سوائے اس کے جو مجھ سے پوچھے تم کون ہو، جواب میں کہا گیا۔ کیا مطلب، کون ہو تم؟ ماہ نور کا اعتماد ایک دم متزلزل ہو گیا، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے نکلنے لگے تھے۔ ریلیکس ماہ نور، وہ دوسری جانب سے اسی سکون اور اعتماد کے ساتھ بولا جس کے ساتھ اس نے پہلے 2 جملے کہے تھے۔ پلیز مجھے بتاؤ تم کون ہو، ماہ نور کے لہجے میں اضطراب تھا۔
میں نے ابھی خلیل جبران کو کوٹ کیا ہے اس سوال کے جواب میں۔ پہیلیاں مت بجھواؤ، مجھے بتاؤ پلیز۔ ضرور بتاؤں گا، میری وجہ سے تم اتنا پریشان ہوئی ہو کہ میں دل میں سخت شرمندہ ہو رہا ہوں۔ کب بتاؤ گے؟ اب بتا بھی چکو۔ ماہنور نے اپنی ہتھیلی میں آئے پسینے کو خشک کرنے کے لیے فون دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا۔ میں اس بات کی تفصیل سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس نے انگریزی میں کہا تھا، اور یہ تفصیل فون پر نہیں سنائی جا سکتی۔ نہیں، تم ابھی بتاؤ تم کون ہو، ماہنور نے اب کے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا ماہنور، میں اس کے آغاز سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بندر کے تماشے والے سے لے کر میوزیکل نائٹ تک، ایک ایک بات کی وضاحت۔ ماہنور کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ الفاظ بے ربط انداز میں اس کے منہ سے پھسلے۔ مجھے ہی تو معلوم ہے، دوسری جانب سے نرم لہجے میں کہا گیا۔ میں تم سے کہیں ملنا چاہتا ہوں ماہنور۔ کب؟ کہاں؟ ماہنور نے بغیر سوچے سمجھے کہا۔ جہاں تمہارے لیے ممکن ہو اور اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو، وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں ضرور، ماہنور نے ایک بار پھر بغیر سوچے سمجھے کہا۔ میں ضرور تم سے ملوں گی، بتاؤ کب اور کہاں۔ اوکے، میں تمہیں کچھ دیر بعد بتاتا ہوں، دوسری جانب سے ایک لمبا سانس لینے کے بعد کہا گیا۔ فون بند ہو گیا۔ سیل فون ہاتھ میں پکڑے ماہنور حیرت زدہ بیٹھی تھی۔ کیا اس کو فون پر ہونے والی گفتگو کا یقین کرنا چاہیے تھا؟ کیا اسے اس سے ملنے پر رضامند ہو جانا چاہیے تھا؟ اس کے ارد گرد سوالوں کا ہجوم تھا اور اسے ان میں سے کسی کا جواب بھی نہیں دینا تھا۔ اسے صرف اور صرف اپنے ذہن پر چھائے واہموں کے غبار کو دھونا تھا۔ اسی لیے اس نے نتائج و عواقب پر غور کرنے کی بجائے اس کی کال کا انتظار کرنا تھا، جس میں وہ بتانے والا تھا کہ وہ اس سے کب اور کہاں ملے۔ اس کال کو سننے کے بعد اسے ہر صورت اس شخص سے ملنا تھا، بندر کے تماشے سے لے کر کلچرل فیسٹیول کے سنگر تک کی کہانی سننے کے لیے۔ پاپڑ بیلنا کیا ہوتا ہے؟ ماہنور کو اس کاوش کے دوران پتہ چلا تھا جو اس نے اس شام اس ریستوراں جانے کے لیے کی تھی جس میں اسے بلایا گیا تھا۔ شاہبانو کو یہ کہتے ہوئے اسے خود سے شرم آ رہی تھی کہ اسے فرقان ماموں کے ہاں ایک فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ سراسر جھوٹ تھا اور اس سے پہلے اس نے کبھی اپنی دوست سے غلط بیانی نہیں کی تھی۔ فرقان ماموں کو فون کر کے گاڑی اور ڈرائیور منگوانا بھی اسے اتنا ہی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ ان کے گھر سے انہیں تقریباً ناراض کر کے نکلی تھی۔ اب انہی سے گاڑی اور ڈرائیور مانگنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، مگر وہ اس شہر میں اجنبی تھی، اسے یہاں کے راستوں سے واقفیت نہیں تھی۔ شاہبانو کے ساتھ جانا ناممکن تھا، سو اسے یہ شرمندگی اور مشکل دونوں ہی جھیلنا پڑی تھی، اور اسی لیے اسے اندازہ ہوا تھا کہ حقیقت میں پاپڑ کیسے بیلے جاتے ہیں۔ پہلے 6 ماہ گزرنے کے بعد مجھے اچانک ایک دن ایسا لگا جیسے میں برف کی کسی قبر سے باہر نکل آئی ہوں۔ نادیہ نے ٹائپ کیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ پڑھنے کے لیے ہیلسنکی کا انتخاب کرو؟ سعد نے جواب میں لکھا۔ یہ میری چوائس نہیں تھی، نادیہ نے لکھا، ممی نے مجھے سپورٹ نہیں کیا۔ تمہاری ممی تمہیں یہاں سے جب لے کر گئی تھی اس وقت ایسا لگتا تھا کہ جیسے دنیا صرف انہی کے قدموں میں ہے۔ یہ الفاظ لکھتے ہوئے سعد کے دل میں تلخی تھی۔ مجھے ان کے کہے الفاظ ابھی تک یاد ہیں۔ عجیب سی بات ہے، تم ڈیڈی سے اتنے اختلافات کے باوجود ان سے نفرت کا اظہار کرنے والے کے سخت خلاف ہو جاتے ہو۔ نادیہ کا جواب چبھتا ہوا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، سعد نے اعتراف کیا۔ اختلاف اور نفرت کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہے، اس کو عبور کرنے کے لیے وجوہات کا سہارا چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے، سعد نے لکھا۔ تم وہ سہارا ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے ورنہ اب تک عبور کر چکے ہوتے، نادیہ نے جواب دیا۔ تم موسم کی بات کر رہی تھی، سعد نے بات بدلی۔ ہاں موسم 6 ماہ کے بعد بدلا ہے اور اب ہر طرف سبزہ نظر آنے لگا ہے، اس سے پہلے تو صرف اندھیرا تھا اور رات تھی۔ چلو اچھا اب انجوائے کرو، سعد نے کہا۔ میں یہاں شروع میں آئی تھی جب تو اس وقت ہر چیز منجمد تھی، اب اپنی آمد کے اگلے روز جب میں کالج جانے کے لیے باہر نکلی تھی تو سائیکل سے لٹکا اسپائڈر اور اس کا جالا بھی منجمد ہو چکا تھا، نادیہ نے کہا۔ تم نے اس کو محفوظ کر لینا تھا، اس نے کون سا پگھل کر پھر سے مکڑی اور اس کا جالا بن جانا تھا، سعد اپنی لکھی بات پر خود ہی ہنسا۔ تم سناؤ کیا مصروفیت ہے آج کل، ڈیڈی کے کون سے کنسرن کی دیکھ بھال کر رہے ہو ان دنوں؟ اب کے بعد نادیہ نے بدلی۔ آج کل راوی چین لکھ رہا ہے، گرمیوں کی آمد پر جھینگر کھا پی اور گا بجا رہا ہے، یہ تو سردیاں آنے پر اسے پتہ چلے گا کہ کیسے کھایا پیا اور گایا بجایا جاتا ہے، سعد نے مبہم سی بات لکھی۔ سردیوں میں چونٹا کہیں جھینگر کو یہ کہہ کر نہ بھگا دے کہ جاؤ سردیوں میں بھی گاؤ بجاؤ ناچو نچاؤ، نادیہ مسکرائی۔ نہیں، چونٹا یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس جھینگر کو سردیوں میں بھی یہ سب کچھ کر کے زندہ رہنا آتا ہے، سعد نے جواب دیا۔ اگلی بار اسکائپ پر آنا، نادیہ نے کہا۔ ہاں ضرور، مجھے میسج کر دینا، میں بھی تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم اپنی تصویریں بھی بھجواؤ، سعد نے لکھا۔ چلو دیکھتے ہیں، نادیہ نے آف لائن ہونے سے پہلے کہا، اس کی کلاس شروع ہونے والی تھی۔ کیا ہم جیسے اپنی ماں اور باپوں سے بچھڑے بچے ایک نیچرل لائف گزار سکتے ہیں؟ نادیہ نے اپنی کلاس کی طرف جاتے ہوئے سوچا۔ ہماری مائیں اور باپ جنہیں عرصے تک خبر نہیں ہوتی کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں۔ اس نے چلتے چلتے رک کر
پودوں کے پتوں میں سبز رنگ کے 2 مختلف شیڈز پر کچھ دیر غور کیا۔ بہار آ گئی تھی اور خون کو منجمد کرنے والی سردی کی حکومت کچھ عرصہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں ماہنور، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ اس ریسٹورانٹ میں بیکار بیٹھے انتظار کرنے کے بعد ماہنور کے کان میں یہ جملہ پڑا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے مخاطب کو دیکھا۔ بلیک جینز اور سفید ٹینس شرٹ میں ملبوس یہ وہ لڑکا تھا جو تصویری نمائش کے دن اس کے چارکول سکیچ کی منہ مانگی قیمت دے رہا تھا۔ نہ تو یہ بندر والا ہے نہ ہی سائیں، اس کے دل نے فوراً فیصلہ دیا اور ایک بار پھر سامنے بیٹھے اس لڑکے کو دیکھا۔ میں سعد سلطان ہوں ماہنور، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ میری زندگی میں اتفاقات بہت کم ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ ایسے اتفاقات جو کوئی تیسرا سنے تو سنتے ہی مسترد کر دے۔ ایسے ماورائی اتفاقات حقیقی زندگی میں نہیں ہوتے۔ ماہنور ساکت بیٹھی اس کی بات سن رہی تھی۔ مگر اس کا کیا کیا جائے کہ ایسا ہو گیا ہے؟ پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے ساتھ بھی اور تمہارے ساتھ بھی۔ ماہنور نے اپنی پلکیں تیزی سے جھپکیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ہم دونوں ہی اس ماورائی اتفاق کو ڈسکس کر لیں بجائے دوسروں کے سامنے شور مچانے اور اپنی ہنسیاں اڑوانے کے۔ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی، ماہنور نے سر ہلایا۔ تم نے فون پر کہا تھا بندر کے تماشے والے سے لے کر کنسرٹ سنگر تک سب کہانی سناؤ گے، کیونکہ تم ہی تو جانتے ہو، مگر تم تو مزید پہیلیاں بجھوا رہے ہو۔ نہیں، میں پہیلیاں نہیں بجھوا رہا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور ویٹر کی جانب متوجہ ہوا جو آرڈر لینے آیا تھا۔ کیا لوگی تم؟ اس نے ماہنور سے اتنے بے تکلفانہ انداز میں پوچھا جیسے کوئی پرانا دوست ہو۔ ماہنور کے ذہن میں کئی سوال آ رہے تھے۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں تو کہاں سے شروع کروں؟ اس نے خود ہی آرڈر دیا اور ماہنور کی طرف متوجہ ہوا۔ بندر کا تماشا۔ ماہنور کی زبان سے لفظ پھسلے۔ ہاں، وہ بتانا شروع ہوا۔ وہ ایک اوپن ایئر ریسٹورانٹ تھا، ان کے ارد گرد کئی لوگ وہاں آئے اور آ کر چلے گئے۔ شام ملگجے اندھیرے میں تبدیل ہوئی اور ملگجے اندھیرے پر رات کی تاریکی کے سائے نے ڈیرے ڈال دیے۔ جا بجا برقی کمکمے روشن ہوئے اور فضا میں خنکی بڑھتی چلی گئی۔ مگر ماہنور بندر کے تماشے والے شخص، منگو کے میلے کے سائیں، سید پور فیسٹیول کے کمہار اور میوزیکل نائٹ کے سنگر کے قصے میں اتنی مگن ہوئی کہ اسے بدلتی ساعتوں کے ساتھ ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ اوہ! سعد سلطان خاموش ہوا تو وہ جیسے حال کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور ارد گرد دیکھا۔ کیا وقت ہو گیا؟ اس نے اپنے موبائل فون پر وقت دیکھا۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے اور اسے یہاں آئے 4.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس کا فون سائلنٹ پر تھا اور اس سے ممی کے علاوہ شاہبانوں کی بھی 3-4 کالز آ چکی تھیں۔ بہت دیر ہو گئی، ماہنور نے بے اختیار کہا۔ کچھ خاص دیر نہیں ہوئی۔ اس نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ ایک چھلاوے، ایک بہروپیے، ایک ساحر کی کہانی سننے کے بعد تم میرے لیے دل میں کیا محسوس کر رہی ہو؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، ماہنور نے ایک بار پھر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دبانے کے بعد کہا۔ مگر تم تو عینی گواہ ہو اس سب کی۔ ہاں، یہی تو بات ہے، ماہنور نے سر ہلایا۔ میں اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتی۔ ایک بات پوچھوں ماہنور؟ اس نے ماہنور کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہنور نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب جان لینے کے بعد تم میرے لیے دل میں کیا محسوس کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں ایک ہلکا سا اضطراب محسوس کیا جا سکتا تھا۔ حیرت، غصہ، ناراضی، نفرت۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں، ماہنور نے سر ہلایا۔ مگر یقینی طور پر نفرت نہیں ہے۔ اوہ! وہ پیچھے ہوتے ہوئے کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر سیدھا ہوا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ماہنور کی یہ بات سن کر بہت پرسکون ہو گیا ہو۔ میں خود بھی اس اتفاق پر کنفیوز ہوں کہ تم ہی ہر بار ہر جگہ تم ہی کیوں موجود ہوتی ہو، اس نے کہا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، ماہنور نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ایک نارمل سی زندگی گزارتی عام سی لڑکی ہوں۔ ایک ماورائی اتفاق کا حصہ میں کیسے بن گئی یہ میری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ تمہاری سکیچنگ بہت اچھی ہے، سعد نے کہا۔ تم اس کو اپنا پروفیشن بنا سکتی ہو۔ کمپلیمنٹ کا شکریہ، ماہنور نے اپنے بیگ کے سٹریپ سیدھے کرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ایک بات اور پوچھوں ماہنور؟ اس نے ماہنور کے اٹھنے کے ارادے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے بندر کا تماشا ہی سیکھنا تھا نا؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جس بندر والے کو تمہارے چچا نے گندم کی بوری اور 500 روپے دے کر خاص طور سے بلایا تھا، اس سے کیوں نہیں سیکھا؟ ماہنور کو اس سوال نے خاصا گڑبڑا دیا تھا۔ پھر بابے منگو کے میلے پر تم کسی بندر کے تماشے والے کی تلاش میں گئی تھی، یا ویسے ہی میلہ دیکھنے کا شوق تھا؟ ماہنور نے جواب دینے کے بجائے اپنے سیل فون کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ تمہیں بابے منگو کے میلے میں کوئی بندر کے تماشے والا قابل اعتنا نہیں لگا، مگر ایک سائیں کی آواز نے تمہیں اٹریکٹ کر لیا۔ تم اس سائیں سے بات کرنے کے لیے سارا دن اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہیں۔
महानूर ने टेबल पर रखे ग्लास में से कुछ देर पहले छोड़ा ड्रिंक का आखिरी घूंट गैर इरादी तौर पर पिया। सैयदपुर मेले में ना बंदर के तमाशे वाला था, ना ही कोई साईं। एक आम सा कुम्हार जो बर्तन घड़ने के फन का मुजाहरा कर रहा था। वो तुम्हें बुरी तरह चौंका गया, जबकि उस वक्त उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद थे। किसी ने नहीं सोचा कि इस धोती कुर्ता पहने कुम्हार के अंदर कोई और शख्स छुपा है। महानूर ने अपने बैग में कोई ऐसी चीज़ तलाश करना चाहिए जो शायद उसमें मौजूद ही नहीं थी। और फिर एक आम सा लड़का तुमसे तुम्हारे स्केच की कीमत पूछता है, एक ऐसा स्केच जिसे तुमने बेचना ही नहीं और तुम उसे फ़रोख्त करने के लिए हामी भर लेती हो। महानूर का हाथ लगने से टेबल पर रखा ग्लास गिर गया। फाइनली तुम एक नौआमो सिंगर जो कि आउट ऑफ कंट्रोल क्राउड में कुछ गा कर सुनाने की कोशिश में मसरूफ़ है को देखकर बेइख्तियार उसकी तरफ लपकती हो और भरे मजमे में उसका बाजू पकड़कर चिल्लाती हो और उससे पूछती हो, वो कौन है? महानूर ने अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया और अपने बालों की उड़ती लट को कान के पीछे उड़सने की कोशिश करने लगी। ऐसी बेइख्तियारी क्यों लगी महानूर? खुद से पूछा है कभी? वो उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहा था। इस सवाल के जवाब की तलाश ही तो मुझे यहाँ तक ले आई है आज। महानूर ने ध्यान उसकी तरफ वापस फेर कर कहा। फिर तुमको इतने मुख्तलिफ हुलियों और मकामात वाले लोगों ने क्यों बार बार चौंकाया? मुझे नहीं पता, महानूर ने उलझ कर कहा। पता करो महानूर। वो मुस्कुराया। ये बड़ा अहम सवाल है। मैं अब चलूँगी, बहुत देर हो गई। महानूर उठकर खड़ी हो गई। वो भी अपनी जगह से उठ गया। मेरा ख्याल है हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, वो उसके साथ चलते चलते बोला। कितने दिन मज़ीद ठहरोगी तुम इस्लामाबाद? मुझे पहेलियों की तरह, गुंजलक जलेबी की तरह, बलदार छलावों की तरह, हाजिर गायब और बहरूपियों की तरह नित नए सवांग भरने वाले लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। महानूर ने पार्किंग लॉट के करीब पहुंचकर उसके सवाल का जवाब दिया। ओह रियली? वो मुस्कुराया। और फिर भी तुम अपने जहन में उठते सवालों के जवाब लेने यहाँ आ गई आज? महानूर ने खफगी से सर झटका। मैंने बड़े अच्छे अल्फाज में माजरत तो कर ली, अब एक ऐसी बिला इरादा गलती पर माफ़ करने का इख्तियार तो सिर्फ तुम्हारे पास है। वो बोला। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं इस सिलसिले में श्योर हूँ कि तुम एक अच्छी दोस्त बन सकती हो। मैं तुम्हें फ़ोक सॉन्ग्स के नाकाबिले यकीन कलेक्शन से मुतारफ़ करवा सकता हूँ, बंदर का तमाशा करने के लिए बुनियादी टिप्स दे सकता हूँ, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे यकीन है तुम्हें दिलचस्पी महसूस होगी। लेकिन फिर भी चॉइस तो बहरहाल तुम्हारी है। वो अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ने से पहले बोला। महानूर बरकी रोशनियों के साए में उसे खुद से तीसरे नंबर के फासले पर खड़ी गाड़ी में बैठते देखती रही। उसकी गाड़ी स्टार्ट करते ही गाड़ी में लगे ताकतवर स्पीकर्स बज उठे। वी फाउंड लव इन अ होपलेस प्लेस। दूसरे ही लम्हे शायद आवाज़ को मध्यम कर दिया गया। उसकी गाड़ी बैक हुई और दाएं तरफ मुड़कर सीधे रास्तों पर रवां हो गई। तुम अगर खाओ पियोगी नहीं तो यूं ही इस बेड पर पड़े पड़े तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा, सीमी आंटी ने सेब का छिलका उतारते हुए कहा। फिर क्या है, जब नॉर्मल ज़िंदगी किस्मत ही में नहीं रही तो यूं ही पड़े पड़े गुजर जाए, क्या हर्ज है? उसने बेनियाजी से जवाब दिया। यूं जो होगी वो ज़िंदगी नहीं, ज़लालत होगी। सीमी आंटी ने इश्तियाल में आते हुए छुरी फ्रूट बास्केट में पटक दी। तुम्हें बेड रीडर मरीजों के अंजाम का अंदाज़ा है? उन्होंने जंजीर के साथ लटकती गले में पड़ी ऐनक आंखों पर लगाते हुए कहा। तुम्हें खबर है कि बेड सोर्स क्या होते हैं? सीमी आंटी को अपने अल्फाज की सफाकी की भी परवाह नहीं रहती थी। तुमने कभी उन बेबस, माजूर और बदकिस्मत लोगों की बाबत सुना है जो बेड सोर्स का शिकार हो जाते हैं और फिर उनके जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं? उनके करीब बदबू और वहशत के मारे कोई फटकता तक नहीं। सारा ने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर लीं। जिनके अपने सगे रिश्ते होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, शोहर, वो भी इस अंजाम से दो चार होते हैं, क्योंकि रिश्ते भी इस सूरत हाल के आगे हार मान जाते हैं। और तुम तो। पहली बार सीमी आंटी कोई बेरहमाना जुमला बोलते बोलते रुक गईं। मुझ पर कब तक इन्हिसार किया जा सकता है? कुछ देर बाद वो कदरे पस्त आवाज़ में गोया हुई। हाइपर टेंशन, शुगर और जोड़ों के दर्द में मुब्तला एक 56 साला औरत तुमको कब तक क्यों संभाल पाएगी? उन्होंने पानी पानी होती आंखों से सारा की तरफ देखा, जिसका रंग जर्द पड़ गया था। गनीमत समझो जो उस लड़के के रूप में खुदावंद ने एक फरिश्ता तुम्हारे लिए भेज दिया, उन्होंने उसे याद दिलाया। मेरी समझ में अगरचे ये नहीं आता कि उसको तुम्हारे साथ इतनी हमदर्दी क्यों है। उन्होंने एक बार फिर सारा की तरफ देखा। लेकिन अगर है और वो इस फ्लैट के अलावा तुम्हारे खाने पीने, दवा दारू का ख्याल करता है तो तुम्हें भी सोचना चाहिए। आखिर कब तक करता रहेगा? उन्होंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें ज़िंदगी ने मौका दिया है कि इसमें फिर से मुतहरिक हो जाओ, खुद को इस काबिल बना लो कि ज़िंदगी का हक अदा कर सको। फिर क्यों इस मौका से फ़ायदा नहीं उठाती? सीमी आंटी का पत्थर मारने का सा अंदाज बेबसी में ढलने लगा। क्यों खुद को इस काबिल नहीं बना लेती कि दूसरों के सहारे उठने बैठने की मोहताजी से निकलकर अपने से भी बुरी हालत में मौजूद किसी इंसान को एक हेल्पिंग शोल्डर पेश कर सको? अब तक जो हो गया उसका गम मनाती रहोगी।
سیمی آنٹی نے سوال کیا۔ ویسے بھی تو عمر تاروں بارز اور رنگ میں کرتب دکھاتے نہیں گزرنا تھی، ریٹائرمنٹ کا ایک وقت تو بہرحال آنا ہی تھا۔ سمجھو آ گیا، اب ریٹائرڈ لائف کا کوئی مصرف سوچو۔ پریاں بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن ان کا فیریز وینڈ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اپنی سنہری جھلملاہٹیں ہر دم ہر سو بکھیرتا رہتا ہے۔ اٹھو پری رانی۔ سیمی آنٹی کا لہجہ پتھر سے نرم اور نرم سے نرم ترین ہوا جا رہا تھا۔ فرشتوں کا قیام ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، خداوند انسانوں کو وقتی سہارا دینے کے لیے فرشتے بھیجتا ہے، پھر ان کو اگلے کام پر لگا دیتا ہے۔ سارا نے سیمی آنٹی کی بات مکمل ہونے کے بعد سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کے خداوند کو یاد ہونا چاہیے کہ جو زندگی اس نے مجھے عطا کی وہ میرے ساتھ کبھی بھی فیئر نہیں رہی۔ زندگی نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ میں دراصل ہوں کون، میں بلو ہیون سرکس میں کیسے آئی، مجھے پیدا کرنے کے ذمہ دار وہ لوگ کون تھے جن کو کبھی یاد نہیں آیا کہ میری پیدائش ان کے جسمانی ملاپ کا نتیجہ تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ سارا کا لہجہ اور چہرہ دونوں ہی بے تاثر تھے۔ آپ کے خداوند کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب بلو ہیون سرکس میں پائے جانے کی پاداش میں مجھے نٹ بن جانا پڑا اور اس بننے کے دوران جسمانی اور روحانی مشقتیں جھیلنا پڑیں، اس وقت میں نے کتنی بار اور کیسے کیسے اسے یاد کیا، کن کن التجاؤں کے ساتھ اسے پکارا، مگر جواب میں اس کی طرف سے جامد خاموشی طاری رہی اور میری زندگی اسی رنگ میں ڈھلتی گئی جو وہ تقدیر کر چکا تھا۔ اس کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ برسوں رنگ میں کرتب دکھاتے کن کن تماشائیوں کے چہروں پر پھیلی آسودگی اور مسرت کو دیکھ کر میں نے اس پکار کر التجا کی کہ ایسا ہی کچھ مجھے بھی عطا کر دے، مگر اس نے میری کسی ایسے التجا کا جواب نہیں دیا۔ اسے وہ وقت بھی یاد ہونا چاہیے کہ اس آخری کرتب کے دوران جب میں نے ہوا میں 3 کلابازیاں کھانے کے بعد خود کو سیدھا کر کے واپس بار پر ٹک جانا چاہا تو اس کرتب کو دیکھ کر گلابی ربنوں سے پونیاں باندھے اس بچی کو کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اپنے باپ کے سینے سے لگتے ہوئے دیکھ کر میں نے ایسے ہی ایک سینے کی جو چاہ کی تھی اسے کرنے کے دوران جب میرا دھیان بھٹکا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کی انگلیاں تھرک گئی ہیں اور وہ بار پر جا کر نہیں ٹکیں گی، تو لمحے کے اس 1000ویں حصے میں جو میرے اور حادثے کے درمیان تھا میں نے اسے پکار کر کیا اپنی گزشتہ تمام خواہشات پر معافی اور ان سے دستبرداری نہیں مانگی تھی؟ میں نے اس سے زندگی بھر کے دوران صرف ایک معجزے کی بھیک مانگی تھی۔ اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی تھی، اس کا حلق گھٹنے لگا تھا اور زبان ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ اس نے آنسوؤں کے گولے کو بمشکل حلق سے گزارا اور بھیگے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس نے کہا، آپ کے خداوند کی دی ہوئی زندگی میرے ساتھ کبھی فیئر نہیں رہی، اس وقت بھی نہیں جب معجزے کی دعا مسترد ہونے پر بار سے گرتے ہوئے میں نے اس زندگی ہی سے دستبرداری کی دعا کی تھی، جب میں نے اسے پکارا اور کہا مجھے نہ جیتے نہ مرتے میں سے نہ کرنا، مجھے ابدی نیند سلا دینا۔ اس وقت بھی تقدیر کے قلم نے میری عرضی پر ریجیکٹڈ کے الفاظ لکھ کر اس پر سیاہ روشنائی کی لکیر کھینچ دی۔ اب کس بھروسے پر اس زندگی کے بھرے میں آؤں میں؟ کس التباس کا شکار ہو کر اس زندگی کی طرف چل دوں جس نے ہمیشہ میری طرف اپنا منفی پہلو موڑے رکھا، جس کو آپ کے خداوند نے ہدایت کر رکھی ہے کہ یہ اس روپ میں میرے سامنے آئے جو میرا من چاہا نہیں ہے؟ مت سنائے مجھے حرکت اور عمل کی داستانیں، اس نے سر جھٹکا۔ انجام کی کوئی بھی لرزہ خیزی مجھ پر آغاز کی صفاقی سے بڑھ کر دہشت کی کیفیت طاری نہیں کر سکتی۔ مت سنائے مجھے حرکت اور عمل کی داستانیں، پڑا رہنے دے مجھے یوں ہی، ہونے دے زخم اور بننے دے میرے جسم کو جیتے جی خوراک حشرات الارض کی، اس نے سخت اور بلند آواز میں کہا۔ سیمی آنٹی بے یقینی سے اس کے الفاظ سن رہی تھیں، وہ اس کی زندگی کے سارے سفر سے واقف تھیں۔ ایک پورے اعتماد، بے خوف، ہنستے کھلکھلاتے، خطرات سے بھرپور کرتب دکھاتی اس لڑکی کے دل میں شروع ہی سے اتنی تلخی اور اتنی مایوسی تھی، انہیں اس کا اندازہ اس روز پہلی بار ہوا تھا، مگر وہ اس کے الفاظ سے ہار مان کر اسے زندگی کی طرف لوٹ آنے کی ہلا شیری دینے سے باز آنے والی نہیں تھی۔ سعد کے بارے میں سوچا تم نے کبھی؟ انہوں نے سارا کی تمام تلخیاں سننے کے بعد تحمل سے پوچھا۔ کیا سعد وہ معجزہ نہیں ہے جس کی تم نے دعا کی تھی؟ کیا وہ ان تمام التجاؤں، پکاروں اور دعاؤں کا جواب نہیں ہے جو عمر بھر تم نے خداوند سے کی؟ کیوں اس خداوند نے تمہارے چکنا چور، شکستہ اور نیم جان وجود کو اٹھا کر اس کی مسیحائی کی طرف لے جانے کو اس لڑکے کو وہاں بھیجا؟ سیمی آنٹی نے اس سے سوال کیا۔ کیا دلچسپی تھی اس لڑکے کی ایک بیکار اور قریب المرگ وجود میں؟ کیوں اس کے دل میں مدد کا، مسیحائی کا جذبہ اس نے اتارا جو تمہارے بقول تمام عمر تمہاری پکاریں مسترد کرتا رہا؟ اس کو تمہاری زندگی ختم کرنا ہوتی تو اسی وقت کر دیتا جب تم بار کے بجائے زمین پر جا گری تھی۔ تم کو زندگی کی کچھ اور اذیتیں دینا مقصود تھا تو ان ابتدائی دنوں جب تم زخم اپنی چھولداری میں بغیر کسی علاج کے پڑی تھی اور تمہارے قریب مکھیوں کے علاوہ کوئی دوسرا جاندار آنے کو تیار نہیں تھا کے بعد ہی ختم کر دیتا۔
کیوں اس کو تمہاری موت کے بجائے زندگی مقصود تھی، جو اس نے اس لڑکے کو تمہاری تلاش میں لگا دیا جو گھڑی بھر کو سرکس دیکھنے کے دوران تمہیں گرتا دیکھ کر چلا گیا تھا؟ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جس کا ذمہ اس نے لے لیا۔ سیمی آنٹی نے اسے باور کرانا چاہا۔ زخموں سے چور جسم کے زخم کتنے عرصے میں بھرے، جگہ جگہ سے ادھڑی کھال کی گرافٹنگ کیسے ہوئی، ٹوٹی رگوں میں خون دوبارہ کیسے جاری ہوا، یہ دنوں اور ہفتوں کا نہیں مہینوں کا عمل تھا، اور وہ کیسا پرعزم تھا یہ میں جانتی ہوں۔ اس کو یہ عزم، یہ حوصلہ کس نے عطا کیا؟ اس کے دل کو اتنی نرمی اور مزاج کو اتنی عاجزی کس نے بخشی؟ کبھی سوچا تم نے؟ مگر وہ تو صرف وسیلہ تھا۔ دم لینے کو رکنے کے بعد وہ دوبارہ کہنا شروع ہوئیں۔ اصل مرضی اس خداوند کی ہی چلنی تھی جس نے تمہارے قریب الخاتمہ جسم و روح کو دوبارہ زندگی بخشنے کے لیے سعد کو وسیلہ بنا کر بھیجا۔ سیمی آنٹی نے سرسری نظر سارا پر ڈالی جو رونا دھونا بھول کر مبہوت ہوئی ان کی بات سن رہی تھی۔ گلے گزاریاں ہم انسان بہت کرتے ہیں، شکر گزاری کی طرف آنے کا نام نہیں لیتے۔ انہوں نے اینک اتار کر رومال سے اس کے شیشے صاف کرتے ہوئے کہا، ہمارے اندر شیطان بیٹھا ہے جو شکر گزاری کے جذبے پر جھپٹا مارتا ہے، اسے آگے جانے سے روکتا ہے، دل میں گلے شکوے شکایتوں کا غلبہ رکھتا ہے۔ خداوند کی مرضی تو صرف یہ ہے کہ اس شیطان کو پچھاڑ کر بے دخل کیا جائے۔ نہ ہم اس کی مرضی پوری کرتے ہیں، نہ ہماری عرضیوں پر قبولیت کی مہریں لگتی ہیں۔ پھر ہم چلاتے ہیں، فلاں وقت فلاں پکار کی چیز مانگی تھی، فلاں بھیک مانگی تھی، التجا کی تھی، خداوند کی طرف سے جامد خاموشی پائی۔ مجھے بھوک لگی ہے، مبہوت سارا نے سیمی آنٹی کی گفتگو کا طلسم ٹوٹنے پر نیچی آواز میں کہا۔ سیب کھاؤ، انہوں نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ میں نے دال کے ساتھ روٹی کھانی ہے، ٹماٹر کی کاشیاں سجا کر۔ اسے سرکس کے دنوں کا وہ کھانا یاد آیا جو سیمی آنٹی کے ہاتھ بڑے پیمانے پر بنا کرتا تھا۔ پیاز اور ہری مرچوں کا کچومر بھی بناتے ہیں۔ سیمی آنٹی اس کھانے کے تذکرے پر ایک دم خوش ہو گئیں اور تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ 11:30 کلک کی آواز کے ساتھ سامنے کی دیوار پر لگے کلاک کا نیلا پرندہ باہر نکل کر اعلان کر رہا تھا، آج ایک بار پھر تم وقت کا اعلان کرتے رہو، دیکھتے ہیں اس بیڈ سے اس چیئر تک پہنچنے میں مجھے آج کتنا وقت لگتا ہے۔ آج اس کھڑکی تک پہنچنے کے بعد میں گنتی گنوں گی۔ نیلے پرندے کی طرف اس نے دیکھ کر کہا۔ نیلا پرندہ جیسے ہولے سے سر ہلا کر واپس اپنے باکس میں بند ہو گیا۔ سارا نے سیمی آنٹی سے سنی باتوں کو یاد کرنے کے بعد ایک نئے حوصلے کو اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا، پھر اس کے بعد اس سے اگلے قدم کے لیے مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی اور میں 1 2 3 کا ورد کروں گی اگر جو تم پہنچو، اس نے تصور میں بیٹھے شخص کو مخاطب کر کے سوچا۔ میدانی علاقوں میں گرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح اور شامیں خوشگوار مگر دوپہریں گرم رہنے لگی تھی۔ اسکول سے واپسی پر گھر پہنچتے 2 2:30 بج جاتے تھے۔ قصبے کے اسکول سے بچیوں کو گاؤں پہنچانے والا تانگا سڑک پر ہی اس گاؤں کی بچیوں کو اتار دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اسے گاؤں کی بچیوں کو پہنچانا ہوتا تھا دوسرے گاؤں۔ سرکاری اسکول کی مخصوص وردی، نیلی قمیض، سفید شلوار اور سفید دوپٹے میں ملبوس، کتابوں کا وزنی بستہ اٹھائے سعدیہ گاؤں کے آغاز میں موجود کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر جما جما کر قدم دھرتے ہولے ہولے چل رہی تھی۔ دوپہر میں سورج کی حدت بڑھ جانے کی وجہ سے اسے پسینہ آ رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ ان پگڈنڈیوں پر چلے جن کے ساتھ سایہ دار درخت تھے، مگر اس روز پھر بھی اسے سڑک سے گھر تک کا فاصلہ معمول سے زیادہ لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے سر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا۔ چودھری سردار کا فارم ہاؤس اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ روزانہ اسکول آتے جاتے وہ اس فارم ہاؤس کو غور سے دیکھتی تھی۔ وہ اتنے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا کہ سعدیہ کبھی تعین نہ کر سکی تھی کہ وہ کہاں سے شروع ہوتا تھا اور کہاں ختم ہوتا تھا۔ اس کے گرد کھڑی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ ان سے اوپر جاتے نظر تھک جائے۔ اس کا آہنی گیٹ سیاہ رنگ کا تھا اور کبھی کبھار کھلا نظر آتا تھا۔ جب بھی یہ گیٹ کھلا نظر آتا تھا، سعدیہ اور اس کے ساتھ کی کئی لڑکیاں کتنی کتنی دیر اندر جھانک کر اندازہ لگانے کی کوشش کیا کرتی تھی کہ اندر کیا ہوتا تھا۔ وسیع و عریض باغوں، پھولوں، پودوں اور درختوں سے پار اندر کی عمارت شاید ہی کبھی نظر آئی ہو۔ کندھوں پر بندوقیں لٹکائے مختلف لوگ البتہ اکثر نظر آتے تھے۔ یہاں ڈاکو اور چور سارا دن چھپے رہتے ہیں، رات کو باہر نکل کر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ لوگوں کو گولیاں مار کر قتل کرنے والے بھی یہاں ہی رہتے ہیں۔ سعدیہ کی سہیلی روبینہ ان کے سامنے انکشاف کرتی۔ تمہیں کیسے پتا؟ باقی لڑکیاں سوال کرتیں۔ میرا چاچا بھی پہلے ادھر ہی کام کرتا تھا، اس نے ایک دفعہ ایک ٹوٹی کرسی اٹھا لی گھر لے جانے کے لیے، اس کے گھٹنے پر گولی مار دی تھی کسی نے اندر، ساری عمر کے لیے لنگڑا ہو گیا بیچارہ، وہ بتاتا ہے سب کچھ، روبینہ نے بتایا اور سب کے دل پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مگر چودھری صاحب تو بڑے اچھے آدمی ہیں، سعدیہ حیران ہو کر بولی۔ ہم جب یہاں آئے تھے تو ہمیں مسجد سے الگ گھر انہوں نے ہی دیا تھا، ہمارے گھر فارم سے سبزیاں اور پھل بھی بھیجے تھے، ابا جی کی بڑی عزت کرتے ہیں، گندم اور چاول کی بوریاں بھی ہمارے گھر ادھر سے ہی آتی ہیں۔
تمہارے ابا سیپی ہوں گے، ایک لڑکی نے بتایا۔ کوئی نہیں، ابا جی کو تو مسجد سے تنخواہ ملتی ہے۔ چودھری بڑا چالاک ہے، روبینہ کہا لگا کر ہنسی۔ مولوی صاحب کو نذرانے دے کر اپنا کالا دھن چٹا کرتا ہے۔ مولوی جی تو اس کے حق میں دعائیں ہی کریں گے نا سوغاتیں لے کر۔ سب لڑکیاں اس بات پر ہنستی اور سعدیہ کو بہت برا لگتا۔ اسے ایسا لگتا جیسے سب ابا جی پر رشوت لینے کا الزام لگا رہی ہوں، جو کہ سراسر بہتان تھا۔ ابا جی تو گھر میں بھی اور مسجد میں بھی صاف صاف لفظوں میں بتاتے تھے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب چودھری صاحب بھلے جہنمی ہوں، ابا جی جیسے تہجد گزار قرآن کا حافظ شخص تو اپنے عمل جہنم کی آگ میں نہیں جھونک سکتا۔ اس روز بھی سعدیہ فارم ہاؤس کو دیکھ کر یہی باتیں یاد کرتی چلتی جا رہی تھی۔ آج اس کے ساتھ جانے والی چاروں لڑکیوں نے نائیوں کی بیٹی کی شادی کی وجہ سے چھٹی کی تھی اور صرف وہی اکیلی سکول گئی تھی۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے راستہ اور بھی لمبا لگ رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا فارم ہاؤس کی مشرقی دیوار سے باہر نکلا لمبا سا نل پانی اگل رہا تھا اور ماسی رشیدہ اس ہودی کے قریب بیٹھی منہ ہاتھ دھو رہی تھی جہاں یہ پانی آ کر گر رہا تھا۔ السلام علیکم ماسی، سعدیہ نے رک کر تعظیماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماسی نے سر اٹھا کر سعدیہ کی طرف دیکھا۔ اسکولوں پڑھ آئی؟ سعدیہ نے سر ہلایا۔ گرمی بڑی ہے، آ میری دھی 2 چپاکے پانی کے منہ پر لگا لے اور 2 گھونٹ پانی پی لے، بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، ماسی نے دعوت دی۔ او ماسی، اے پانی تے کھارا ہے، نہ جانے کہاں سے کھاری نمودار ہوا اور ماسی کو پانی پینے سے روکنے لگا۔ تیرا بیڑا تر جائے، مجھے کیا پتا یہ پانی کھارا ہے کھاری کی طرح، ماسی نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ آپ لوگ بھی تو جہاں پانی دیکھو بیٹھ جاتے ہو، کھاری نے کہا۔ شکر ہے میں پی نہیں لیا، نہ اس نمانی نے پیتا، ماسی نے دوپٹے سے چہرہ خشک کرتے ہوئے کہا۔ سعدیہ نے کھاری کی طرف دیکھا جو دانت نکوس رہا تھا۔ یہ کتنا خوش قسمت ہے، ہر وقت فارم ہاؤس میں رہتا ہے، سعدیہ نے سوچا۔ چودھری صاحب ان کے گھر جو بھی کچھ بھیجتے تھے کھاری ہی لے کر آتا تھا اور اس کی سعدیہ کی اماں سے اچھی خاصی بے تکلفی تھی۔ اماں ہمیشہ یتیم یسیر بچہ کہہ کر کھاری کی خوب خاطر تواضع کرتی تھی۔ جو یہ پانی پی لیتی اور اسے کچھ ہو جاتا تو مولوی صاحب کتنا ناراض ہوتے، ماسی نے سر جھٹک کر کہا۔ کھاری نے سعدیہ کی طرف دیکھا۔ ماسی، سعدیہ مولوی صاحب اور بہن جی سے کتنی چھوٹی ہے نا؟ کھاری کی اس بات کی کیا تک تھی، سعدیہ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مگر کھاری کا کیا تھا، اس کی تو سنا تھا اکثر ہی باتیں بے تکی ہوتی تھی۔ ماسی نے ٹھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، بچے ماں باپ سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ نہ ماسی نہ، کھاری نے سر ہلایا، سعدیہ بہت ہی چھوٹی ہے۔ مولوی صاحب کی عمر دیکھو، بہن جی ان سے کتنی چھوٹی لگتی ہیں اور سعدیہ ان دونوں سے کتنی چھوٹی ہے۔ مجھے لگتا ہے مولوی صاحب اور بہن جی کی شادی بڑی لیٹ ہوئی تھی۔ سعدیہ دونوں کی پچھلی عمر کی اولاد ہے۔ او چل شدائیہ، ماسی نے اٹھتے ہوئے کہا، تیری بات کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر۔ تینوں گھر چھوڑ آؤں، تیری ماں سے بھی مل لوں گی، ماسی نے سعدیہ سے کہا جو کھاری کی بات پر غور کر رہی تھی۔ مانو نہ مانو میں صحیح کہہ رہا ہوں، کھاری نے سعدیہ کی طرف دیکھ کر دانت نکالتے ہوئے کہا۔ سعدیہ نے عجیب نظروں سے کھاری کی طرف دیکھا اور ماسی کے ساتھ چل دی۔ سب کی نظر میں احمق کھاری نے سعدیہ کا دھیان اس روز ایک ایسی بات کی طرف لگایا تھا جس پر اس نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک چارکول آرٹسٹ ہیں فلزہ ظہور، اسلام آباد ہی میں رہتی ہیں، مجھے ان کا اتا پتہ کچھ معلوم نہیں، مگر مجھے ان سے ملنا بھی ہے، کیا کروں؟ ماہنور کا یہ پیغام سعد کے سیل فون پر اس وقت ریسیو ہوا جب وہ ابراہیم کے جم میں ٹریڈ مل پر بھاگ رہا تھا۔ اس کی جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہوا، وہ رک کر محض ایک میسج پڑھنے کے لیے اپنے پسینے میں شرابور جسم کو وقفہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ اسے رک کر یہ میسج پڑھ لینا چاہیے۔ اس نے مشین آف کی اور ٹریڈ مل سے اتر آیا، تولیے سے پسینہ خشک کرتے ہوئے چیئر پر بیٹھنے سے پہلے وہ یہ پیغام پڑھ چکا تھا۔ یہ پیغام اس کے لیے ایک سرپرائز تھا، اگرچہ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس روز کی ملاقات کے بعد ماہنور ضرور اس سے رابطہ کرے گی، مگر وہ بہت پر یقین بھی نہیں تھا۔ تمہاری خاطر میں ان خاتون کا پتہ جلد ہی نکال لوں گا، اس نے تیزی سے جواب ٹائپ کیا اور بھیج دیا۔ تو نے ٹریڈ مل کی جان جلدی نہیں چھوڑ دی آج؟ اسی دم ابراہیم اس کے قریب آیا۔ کہیں تیری کوئی کیلوری جلنے سے رہ گئی ہو؟ جو رہ گئی ہوگی وہ تو لے لینا ادھار، وہ مسکرایا۔ میرے پاس پہلے ہی وافر ذخیرہ ہے کیلوریز کا، تیری کبھی کم پڑ جائیں تو مانگ لینا، ادھار نہیں پکی دے دوں گا باخوشی، اس نے اپنے کثرتی مضبوط جسم پر شرٹ کھینچ کر نیچے کرتے ہوئے کہا۔ او نا بابا، سعد نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، تیری مرغ کڑھائیوں، چپلی کبابوں، ہریسوں، نہاریوں اور افغانی پلاؤں کی کیلوریز لینے کا رسک کون لے جو 10 گھنٹے بھی ان مشینوں پر گزار کر جان نہ چھوڑے؟ اس نے جم کے حال میں موجود ایکسرسائز مشینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ کتنا سٹاؤٹ ہے میرا جسم، ابراہیم نے بازو دبا کر اپنے ڈولے دکھاتے ہوئے کہا۔ تیری طرح دبلا پتلا نہیں ہوں، ہڈیاں
تجھے مبارک تیرا مضبوط جسم ہے ایسے ہی بھلا، سعد نے جھک کر اپنے سنیکرز کے تسمے باندھتے ہوئے کہا۔ آج کیا پروگرام ہے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ چلتا ہے بنی گالا اجمل کی طرف، وہ آج نمک اور کالی مرچ والی لیمپ کڑاہی بنا رہا ہے مکھن میں، پرزور دعوت دی ہے اس نے ہمیں۔ اور جگر کبھی ان مسئلوں سے آگے بھی سوچا کر، زندگی صرف کھانا پینا اور کسرتیں کرنا ہی نہیں، سعد نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تو تمہارے ساتھ اوٹ پٹانگ جگہوں پر اونگی بونگی حرکتیں کرنے کون چاہتا ہے؟ اگر میں صرف کھانے پینے اور کسرتیں کرنے ہی میں لگا رہتا ہوں تو؟ ابراہیم نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہاں وہی تو کاڑھے کے پیالے پیتا اور دیسی گھی کے جلیب کھاتا پھرتا ہے، سعد نے مسکرا کر کہا اور ایک بار پھر اپنے سیل فون کے ان باکس کو چیک کرنے لگا۔ لے پھر میں چلتا ہوں، تو ڈنٹر نکلوا اپنے آنریبل ممبرز کے، سعد نے ہاتھ ابراہیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جا کدھر رہا ہے؟ ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ کسی کی تلاش میں جا رہا ہوں، سعد نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کسی ملا، حکیم کی، طبیب کی یا پھر سائیں کی؟ ابراہیم نے ابرو اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ اس بار کسی سائیکیٹرسٹ کی، سعد نے سر ہلایا، جو نبض پر ہاتھ رکھے بغیر مرض کے بارے میں بغیر کچھ پوچھے جان لیتا ہے۔ تیری باتیں باتیں نہیں گتھیاں ہیں، ابراہیم نے سر جھٹک کر کہا، اور تو ان گتھیوں کو سلجھانے سے بہتر یہ سمجھتا ہے کہ کچھ تابے کھا کر سویا جائے۔ سعد نے ایک بار پھر اس پر چوٹ کی۔ دیکھ لے تو زیادتی کر رہا ہے، ابراہیم نے یاد دلایا۔ معاف کر دے بھائی، سعد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اور ابراہیم کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا کر باہر کو چل دیا۔ فلزا ظہور، گاڑی کے اندر بیٹھ کر اس نے ایک بار پھر میسج پڑھ کر نام کنفرم کیا۔ دوسرے لمحے وہ کسی کو کال کر رہا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ فلزا ظہور کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے سعد سلطان کو میسج کیوں کیا تھا۔ سعد سلطان سے اس روز کی ملاقات کے بعد گھر آ کر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ تجسس ختم ہوا، اتفاقات کے سلسلے کا راز کھلا اور دل پر چھایا غبار چھٹ گیا۔ مزید کسی اقتباس کا امکان نہیں۔ ذہن میں اٹھتے سوالوں کے جواب مل گئے، منطق اور بصارت دونوں کی جنگ بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ ایک پرسکون اور نارمل زندگی گزارنے لگے گی، مگر ہونے یہ لگا تھا کہ اس دن کے بعد سوتے جاگتے کھاتے پیتے کسی دوسرے شخص سے گفتگو کرتے گھومتے پھرتے غرض ہر وقت ہر جگہ سعد سلطان کا تصور اس کے لاشعور میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو کئی بار جھٹکا، اس خیال سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، اور جب شاہ بانو نے اس امکان کو مسترد کر دیا کہ بغیر کسی پتے کے وہ فلزا ظہور کو تلاش کر سکتی ہیں، اس روز اس نے بغیر کچھ اور سوچے فلزا ظہور سے متعلق سعد کو میسج کر دیا۔ در حقیقت تم کسی بہانے اس سے رابطے کی خواہش مند تھیں۔ اس رات اسی بات پر غور کرتے کرتے اس کے لاشعور نے اس کے شعور کو دو ٹوک بتایا۔ یہ بھی غلط نہیں کہ وہ لڑکا متاثر کن شخصیت کا مالک ہے اور اس کی سنائی کہانی اس سے بھی زیادہ متاثر کن ہے۔ اس کا ذہن یہ پیغام وصول کر رہا تھا اور اس کا دل اس پیغام کو جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ یہ بھی درست ہے کہ پہلے ان بہروپوں کا سحر تھا، اب سعد سلطان کا سحر ہے جو تم پر طاری ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ دنیا میں چند ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ملتے ہیں تو انسان کے ذہن پر اپنا ایسا مضبوط تاثر چھوڑ جاتے ہیں کہ اس تاثر سے چھٹکارا ناممکن ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو ایسے لوگ ملیں، مگر جن کو ملتے ہیں ان کے لیے ایسے لوگوں کے تصور سے چھٹکارا مشکل ہوتا ہے، اور تم انہی لوگوں میں شامل ہو چکی ہو جن سے ایسے لوگ ملتے ہیں۔ یہ احساس کیا ہے؟ اس نے اپنے لاشعور کی حقیقت بیانی سے ہار مانتے ہوئے کروٹ بدل کر سوچا۔ مجھے وہ اچھا لگا کچھ اور، اس نے خود سے سوال کیا۔ اس نے کہا تھا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں، کیا میں اس کی اچھی دوست بننا چاہتی ہوں؟ دوسرا سوال ذہن میں آیا۔ سوانگ بھرنے والا بدلنے والا شخص ایک شخص کا دوستی کے لیے قابل بھروسہ ہو سکتا ہے؟ تیسرا سوال ذہن میں نازل ہوا۔ اگر نہیں ہو سکتا تو میں پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل اسی کے بارے میں کیوں سوچے چلی جا رہی ہوں؟ کیا میں عام لڑکیوں کی طرح ایک اجنبی لڑکے کے لیے اپنے سیدھے سادے راستے سے اتر رہی ہوں؟ چوتھا سوال آیا۔ نہیں، پھر اس کا دل اس کی مدد کو آیا۔ اس کی دوستی کی آفر پر تمہارا دل یوں ہی لبیک کہنے کو نہیں کہہ رہا۔ تم جانتی ہو کہ اس سے دوستی میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ تو ہے، اب کہ اس نے ذہن اور دل کو اپنے قابو میں کر کے سوچا۔ میوزیکل نائٹ والی میری بے ساختہ حرکت کو ایکسپلائٹ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اسے منظر عام سے ہٹوایا گیا۔ یہ کس نے کیا؟ یقیناً سعد سلطان نے۔ اور جو شخص انسان کی عزت کا ساتھی ہو وہی بہترین دوست ہوتا ہے، اس نے آخری بات سوچی۔ بس تو پھر طے ہے، سعد کو فلزا ظہور کے بارے میں میسج کر کے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اور یہ بھی طے ہے کہ فلزا ظہور سے ملنا بہت اہم بات نہیں تھی، مگر وہ میسج میں نے صرف اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے کیا تھا۔ اس نے سوچا اور مسکرا کر اپنے سیل فون کے ان باکس میں وہ جواب پڑھنے لگی۔ تمہاری خاطر ان خاتون کا پتہ میں جلد ہی لگا لوں گا۔ وہ یہ پیغام دن میں کئی بار پڑھ چکی تھی اور اب دوبارہ سے پڑھنے کا سلسلہ شروع تھا۔ تمہاری خاطر، اس پیغام کے سب سے اہم الفاظ یہ تھے، اور یہی وہ الفاظ تھے جنہیں دیکھنے کے لیے وہ یہ پیغام بار بار پڑھ رہی تھی۔
وہ شاہبانو کے ساتھ عبید بھائی کی سید پور میلے کی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ میوزیکل نائٹ میں سعد سلطان کے گائے ہوئے گانے شاہبانو نے بار بار ری پلے کر کے سنے تھے۔ ریحانہ کے بعد وہ دوبارہ فوک پر آ گیا تھا۔ گھوم چرکھڑا گھوم۔ ان لوگوں کے چلے آنے کے بعد اس نے یہ مشہور کافی سنا کر مجمع میں اکثر لوگوں کو حال کھیلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم نے سنا؟ شاہبانو نے 5ویں بار یہ کافی سننے کے بعد ویڈیو بند کی اور اس کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکا پیدائشی گلوکار ہے اور تمہاری وجہ سے اس روز ہم نہ اس کا ریحانہ سانگ سن سکے نہ یہ کافی۔ مہنور نے سر جھکا لیا۔ اب تم اس کے کلوز اپس دیکھو اور سوچو کہیں سے بھی یہ لڑکا لگ رہا ہے جو تمہارے اسکیچ خریدنے آیا تھا؟ شاہبانو نے پوچھا۔ مہنور نے سر جھکائے جھکائے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاہبانو کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے خفگی کا شدید تاثر ابھرا مگر پھر اس نے اسے کنٹرول کر لیا۔ چلو خیر، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہوا تمہارا ایلوژن تو دور ہوا۔ مہنور کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسی وقت اس کے سیل فون پر میسج کی ٹون بجی۔ فلزہ ظہور بنی گالہ میں رہتی ہیں، ایڈریس اور فون نمبر بھیج رہا ہوں۔ مہنور نے یہ میسج پڑھا اور محفوظ کر لیا۔ کھاری ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ابا جی کتنے بوڑھے سے ہیں اور اماں ان کی نسبت اتنی بوڑھی نہیں ہے، پھر بھی میں اتنی چھوٹی سی کیوں ہوں؟ سعدیہ کا دھیان اس دن سے اپنے سبق سے زیادہ کھاری کی بات کی طرف تھا۔ اماں بھی خوب ہے، نہ بالوں میں مہندی لگاتی ہیں نہ ناخنوں پر۔ اسے اماں کی ملنے والی 2-3 خواتین ایسی یاد آئیں جو سفید بالوں میں مہندی لگا کر اس کی سفیدی چھپا لیتی تھیں اور ناخنوں پر بھی مہندی لگاتی تھیں۔ پر اماں کتنی پیاری ہیں۔ اس نے چولہے میں اپلے رکھ کر آگ جلاتی اماں کو دیکھا۔ پتہ نہیں اماں کی ابا جی سے شادی کیسے ہو گئی۔ ابا جی بیچارے تو اللہ معافی اگر چہرے پر داڑھی نہ ہو تو بھلے جن لگیں۔ اسے اپنی سوچ پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ میں کس طرح کی ہوں بھلا؟ پھر اس نے ایک چھوٹا آئینہ لے کر اپنا چہرہ اس میں دیکھا۔ اسے زیادہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کے نین نقش کس سے ملتے تھے۔ کبھی میرے پاس بھی 2 سے زیادہ سوٹ ہوں نا گھر میں پہننے کے لیے۔ نوعمر دل میں پہلی تمنا اٹھی۔ جو 2 سوٹ ہوتے ہیں وہ بھی بس ایسے ہوتے ہیں کہ 2-3 بار دھونے کے بعد جن کے رنگ بھی نکل جاتے ہیں اور وہ بری طرح گھسے ہوئے لگنے لگتے ہیں۔ پہلی ہوک نے دل میں قدم رکھا۔ اماں سے کہوں؟ اس نے پھونکنے سے چولہے کی آگ میں پھونکے مارتی ماں کو دیکھا کہ نئے کپڑے لے دیں تو وہ بیچاری کہاں سے لے دیں گی؟ میرے یونیفارم کی شلواریں وہ آٹے کی تھیلیوں کا کپڑا جوڑ کر سیتی ہیں، گھر کے کپڑے کیسے نئے لے دیں؟ اسے ماں کے ہاتھ کی تنگی یاد آئی۔ شمائلہ اور بسمہ کے چاچا خالہ جب آئے تھے تو ان کے لیے نئے کپڑے اور جوتے بھی لائے تھے۔ بھٹکی سوچ نے ایک موڑ کی طرف رخ کیا۔ میرے تو نہ کوئی چاچا ہے نہ خالہ ہے۔ پہلی بار یہ سوچ بھی ذہن میں ابھری۔ اماں سے بھلا کبھی پوچھوں تو صحیح کہ نانا نانی دادا دادی کون تھے؟ ایک بار پھر اس نے اماں کی طرف دیکھ کر سوچا۔ توبہ، اماں کبھی نہ بتائیں۔ اسے جھرجھری آ گئی۔ کیا ہوا جو ڈانٹ لیں گی تھوڑا بہت؟ پھر اس نے دل میں فیصلہ کیا، میں نے بھی ضرور پوچھ لینا ہے کسی دن۔ اس روز کھاری کی مذاق میں کہی بات نے سعدیہ کی سوچ کو پہلی بار ایک نیا رخ ادا کیا اور اسی رخ پر سوچتے سوچتے بائیولوجی کا ٹیسٹ بھی پہلی بار یاد نہ ہو سکا تھا۔ شاہبانو اور عبید بھائی کی فیملی ایبٹ آباد جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ بہت مزہ آئے گا، ایبٹ آباد سے آگے کے علاقے بھی دیکھیں گے، شاہبانو نے مہنور سے کہا۔ میرا خیال ہے اتنے دن میں فرقان ماموں کے پاس واپس چلی جاؤں۔ مہنور کو نہ جانے کیوں ایبٹ آباد جانے میں تامل تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ادھر آئی ہو اپنی امی کی اجازت سے؟ شاہبانو نے کہا۔ لیکن فرقان ماموں بھی ناراض ہوئے ہیں نا۔ مہنور کے پاس بہانہ اچھا تھا۔ ہم اتنے دن اکٹھے رہ لیے، اب جانے سے پہلے تم ایبٹ آباد رہ آؤ، میں فرقان ماموں کی ناراضگی دور کر لیتی ہوں، پھر واپس لاہور چلے جائیں گے۔ تم کیسے رہو گی اس سونے کے محل میں؟ شاہبانو نے اسے ڈرایا۔ کوئی بات نہیں، رہ لوں گی، مہنور نے کہا۔ تمہارے ساتھ میں نے خوب انجوائے کرنا تھا، ابھی تو تم اس شہرزادہ کیفیت سے نکلی ہو مشکل سے، اب ہی تو مزہ آنا تھا، شاہبانو مایوسی سے بولی۔ میں شاید ایک شہر سے نکل کر دوسرے میں گرفتار ہو گئی ہوں شاہبانو۔ مہنور نے یہ بات صرف سوچی تھی، کہی نہیں تھی۔